गुमराह एपिसोड 121। गाड़ी अब कश्मीर पहुंच रही थी। जैसे ही वो स्टेशन पर रुकी, उस आदमी ने उठकर अपनी बीवी को देखना चाहा और हमसे माजरत करके बाहर निकल गया। जब वो वापस आया तो उसकी बीवी भी उसके हमरा थी। बहुत सजी सवरी खूबसूरत थी वो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल वहाँ ज़्यादा भीड़ हो गई थी औरतों के डब्बे में, इसीलिए मैं इनको उठा लाया। जगह मिल सकेगी इनके लिए? क्यों नहीं जनाब, आप इन्हें बिठा दें, आप ही ने अपनी जगह से सरकते हुए कहा। मगर तीसरा आदमी साफ सुथरा नहीं था और उसके पास वो औरत नहीं बैठना चाहती थी। गयूर साहब ने यूं किया कि उसे अपने और आबी के दरमियान बिठा दिया। आबी खुश हो गया। बहुत अच्छा साथ रहेगा, माशाल्लाह आपकी अहलिया तो बहुत ही अल्लाह वाली है। जी जी, आपकी मेहरबानी है, मगर ये नमाज नहीं पढ़ती। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि सीधी जन्नत में जाएंगी ये, मुझे यकीन है। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप ऐसा सोचते हैं। अभी गाड़ी कश्मीर से चली नहीं थी कि मालूम हुआ कि एक क्रॉस आ पड़ा है, इसलिए ज़रा देर से चलेगी। आबी ने अपना ब्रीफकेस मेरे और उस औरत के दरमियान रखा और बोला, मैं ज़रा चाय पी लूँ, आप भी आ जाए खान साहब, ये खातून बैठी हैं, आप हमारे सामान का ध्यान रखिएगा। जी कोई बात नहीं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, औरत ने हमारे और अपने अटैची केसों को संभालते हुए कहा, और हम दोनों गयूर को साथ लेकर स्टेशन पर चाय पीने चल दिए। आबी बहुत खुश था, वो गयूर अहमद को खुश कर देना चाहता था। उसने ढेर सारी चीज़ें अपने साथ रखवा ली। वो बोला, एक प्याली अंदर अपनी बीवी को भी भिजवा दें। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, मेरा ख्याल है आप खुद ही चले जाएं, घर जैसी ही बात है। ठीक है, मैं ये प्याली और केक उन्हें खुद दे आता हूँ। आबी ने खुशी खुशी एक प्याली चाय और खाने की बहुत सी चीज़ें ट्रे में रखी और गाड़ी की तरफ चल दिया। डब्बा चाय की कैंटीन से ज़रा दूर था। उस काम में उसके 3 मिनट सर्फ हो गए होंगे। मैंने उसे जाते देखा। उसकी रफ्तार में अजीब सी सरशारी थी। ऐसे लम्हों में खुदा जाने उसे क्या हो जाता था। उसके अंग अंग से खुशी फूटने लगती थी। मगर वो जैसे ही डब्बे के सामने पहुंचा, उसकी रफ्तार एकदम तेज़ हो गई। डब्बे के अंदर का मंजर उसे बेचैन कर गया था। चाय की प्याली और केक वगैरह उसने दरवाजे में फेंके और तेज़ी से अंदर घुस पड़ा। ये बात मेरे लिए बायस हैरत थी, मगर मैं वहाँ खड़ा चाय पीता रहा। लेकिन आबी वापस नहीं आया, और जब वो वापस आया तो वो औरत उसके साथ थी। उसको आबी ने बालों से पकड़ रखा था और तड़ाक तड़ाक उसके मुंह पर तमाचे मार रहा था। ये मंजर देखकर मैं तेज़ी से उसकी तरफ लपका। गयूर भी मेरे साथ था। कि क्या कर रहे हो तुम? गयूर ने बड़े ही गुस्से से पूछा। ये जलील मेरा ब्रीफकेस अपने यारों को दे बैठी है। ब्रीफकेस? ओए बेड़ा गर्क, ये क्या हो गया आबी? इनको पकड़ यार, हुआ क्या था? मैंने घबरा कर कहा, मैं इसका खून पी लूँगा। इनके साथ कोई 2 आदमी और भी हैं। मैं डब्बे तक पहुंचा भी नहीं था कि वो इसे मार पीट कर उससे हमारा ब्रीफकेस और इसका अटैची केस छीन कर ले गए। मैं अंदर पहुंचा तो ये बुरी तरह चीख रही थी। ये जलील, मैं कहता हूँ बता वो कौन लोग थे, क्या लगते हैं वो तेरे? आबी सख्त गुस्से में था। उसका बस नहीं चलता था कि वो उस औरत का गला घोट देता। बताती क्यों नहीं, कौन थे वो? कैसे ले गए वो तुझसे अटैची केस और ब्रीफकेस भी? उसमें तो भाई की दुकान का जेवर भी था। गयूर ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता। आप बाहर निकले तो वो आंधम के, और आते ही उन्होंने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और दोनों चीज़ें लेकर गायब हो गए। मैं चीखती ही रह गई। उनको देखे खुदा के लिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तेरा कसूर नहीं है? तू झूठ बोलती है। और तू भी सुन ले गयूर अहमद, तुझे भी हम जाने नहीं देंगे। ये 420 यहाँ नहीं चलेगी। ये कहकर आबी ने गयूर को गिरेबान से पकड़कर औंधा कर दिया। बता, कौन थे वो? मुझे मालूम है आबी, इधर आ, इन दोनों को इधर ले आ, गाड़ी को जाने ही दो। मैंने उन दोनों को डिब्बे से और ज़्यादा दूर हटाते हुए कहा, और चुप रहो, शोर मत मचाओ, वरना पुलिस आ गई तो कुछ नहीं हो सकेगा। मैंने उन दोनों को बगौर देखते हुए कहा। बहुत से लोग हमारे करीब आ ठहरे थे, मगर मैंने उन्हें परे हटा दिया। जाओ, कोई तमाशा नहीं लगा यहाँ, ये हमारी घर की बात है, चले जाओ यहाँ से। मैंने लोगों को पीछे धकेलकर उन्हें अपने साथ लिया। वो औरत मेरे दाएं हाथ थी और गयूर अहमद बाएं हाथ। मुझे यकीन था कि वो लोग गाड़ी से उतरकर स्टेशन से बाहर जा चुके हैं। आबी उन्हें ज़बरदस्त किस्म की गंदी गालियाँ दे रहा था। औरत का उसने 2-4 हाथों में ही भुर्ता बना दिया था। उसके बाल खुल गए थे, दुपट्टा गले में झूल रहा था और उसका सारा मेकअप ख़राब हो चुका था। वो पहले से तेज़ी तर्रारी उसमें बाकी नहीं रही थी। आबी का एक हाथ उसके रुखसार पर ऐसा लगा कि मुंह से खून आने लगा था, जिसे वो बार बार थूक कर साफ कर रही थी। एन उसी वक्त पुलिस के 2 सिपाही आगे बढ़े और बोले,
کیا بات ہے؟ کیوں مارتے اس عورت کو؟ میں نے وہیں رک کر کہا، یہ ہماری گھر کی بات ہے، آپ جائیں، تھانے میں رپورٹ نہیں درج ہوگی۔ ہوگی اور ضرور ہوگی، آخر کیوں مارا ہے تم نے اسے؟ کیا بات ہے میاں؟ صاحب، میرا اٹیچی کیس اور ان کا بریف کیس لے کر 2 آدمی بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے میری بیوی کو بھی مارا ہے اندر ڈبے میں۔ وہ اچانک اس پر حملہ آور ہو گئے تھے، کچھ آپ ہی ہماری مدد کریں۔ غیور نے کہا، ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ڈھونڈ لیں گے کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں۔ پلیز یہاں سے چلے جائیں، یہ عورت خود بتائے گی کہ وہ آدمی کون تھے۔ میں نے پولیس کے سپاہیوں سے درخواست کی کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ انہیں جب اپنی دال گلتی نظر نہیں آئی اور میں ان کو لے کر آگے ہی بڑھتا چلا گیا تو وہ چپ چاپ واپس چلے گئے۔ گاڑی وہاں سے روانہ ہو رہی تھی، گارڈ نے سیٹی بجا دی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی وہاں سے چلتی تو اسٹیشن بھائیں بھائیں کرنے لگا۔ اس سے پوچھ یار، میں اسے جان سے مار دوں گا، اس نے سمجھا کیا ہے ہمیں؟ اس میں 3.5 لاکھ روپیہ موجود تھا۔ آبی نے بلبلاتے ہوئے کہا، اسے کسی بھی طرح چین نہیں آتا تھا۔ غیور بھی سخت پریشان تھا مگر ابھی تک اپنے بس میں تھا اور یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ 2 آدمی کون تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ انہی کے ساتھی تھے۔ آبی کو بھی یہی احساس تھا۔ گاڑی کے اندر دوسری بار جب غیور احمد داخل ہوا تو اس نے جن 2 آدمیوں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کی وہ وہی دونوں تھے جو بریف کیس لے کر نکل گئے تھے۔ عورت کو ان لوگوں نے محض دکھاوے کے لیے مارا تھا تاکہ واردات ڈاکے کی معلوم ہو۔ لوگوں کو یہی تاثر دینے کے لیے انہوں نے عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا تاکہ وہ یہی سمجھے کہ وہ عورت ان کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور غیور احمد کی بات کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے پیارے، آؤ باہر آؤ۔ میں نے ان دونوں کو گھسیٹ کر اسٹیشن سے باہر نکالا اور کچھ ہی دور ہم انہیں ایک ہوٹل میں لے گئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ ہم سے یہی بات کریں۔ غیور نے ہوٹل کو دیکھتے ہوئے کہا، صاف ظاہر ہے کہ یہ ڈاکہ ہے، آپ خواہ ہمیں اس میں شامل کر رہے ہیں۔ یوں نہیں بچے، یہ دیکھو، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرا نام عذرا ہے بھائی جان، مگر خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میں انہیں بالکل نہیں جانتی۔ میں کب کہتا ہوں کہ تم انہیں جانتی ہو؟ یہ تو نہیں کہا میں نے۔ ذرا ہوٹل کے اندر کسی کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کچھ رقم تو ہوگی تیری جیب میں پیرزادہ؟ ہاں، میرے پاس کوئی 6,000 روپے ہیں۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی تھی کہ میں نے یہ جیب میں رکھ لیے تھے۔ ایک کمرہ کرائے پر دے لو، یہ دوپہر ہم یہاں ہی گزاریں گے۔ میں نے ان دونوں کو قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور پستول میں نے جان بوجھ کر ان پر ظاہر کر دیا۔ یہ دیکھتے ہو نا غیور احمد، یہ بے آواز چلتا ہے اور اس سے پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر چکے ہیں۔ اب سیدھے کھڑے رہو، جاؤ پیرزادہ، کمرہ بک کرا لو۔ آبی اسی وقت ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ وہ دونوں بڑے غضبناک انداز سے مجھے گھور رہے تھے۔ غیور بولا، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ بیچاری خود پٹ کر رہ گئی ہے، آپ ان کو تلاش کریں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ یوں نہیں بچے، ہم تو چور کی ماں کو مارتے ہیں پیارے۔ یوں نہیں، ابھی تو تمہیں لمبے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ وہ خود یہاں آئیں گے رقم لے کر۔ ہاں، وہ خود آئیں گے۔ میں نے غیور کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ اسے چھڑا نہیں سکتا۔ کچھ ایسی ہی مضبوطی سے عذرا کی کلائی میرے بائیں ہاتھ میں تھی، مگر یوں کہ وہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آتی تھی، ویسے ہی میں نے کلائی دبا کر پہلو میں دے رکھی تھی۔ آپ کو خدا رسول کا واسطہ مجھے ذلیل نہ کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود ذلیل ہو کر رہ گئی ہوں۔ 3.5 لاکھ روپے ہیں اس بریف کیس میں بی، وہ ہم یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ دونوں ہی مجھے بدترین قسم کے خبیث نظر آتے تھے اور آبی انہی پر اعتبار کر بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد آبی واپس آیا اور بولا، کمرہ بک ہو گیا ہے، تو پھر چلیں آگے۔ مگر غیور صاحب، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ میں تمہیں یہی ختم کر دوں گا۔ میں نے اس کی کلائی کو اور زیادہ دباتے ہوئے کہا۔ دوہرے بدن کا وہ آدمی بظاہر تو بہت تندرست نظر آتا تھا، مگر جب ہاتھ میں ہاتھ پڑا تو میں سمجھا کہ وہ آرام طلب آدمی ہے، حرام خور، پرلے درجے کا عیاش اور بے نور۔ وہ دونوں میرے آگے چلے تو آبی بولا، ان کا کیا کرو گے تم؟ رقم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ دیکھتے رہو، یہی سب کچھ بتائیں گے، میں انہیں یوں ہی لے کر نہیں جا رہا۔ کمرہ خاصا معقول تھا، 4 آدمی وہاں آرام سے سو سکتے تھے، پنکھے بھی موجود تھے اور باتھ روم بھی۔ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر پلنگ پر جا بیٹھا۔ ان کے لیے تھوڑی سی چائے منگواؤ پیرزادہ صاحب۔ آبی نے فوراً ہی کمرے سے نکل کر چائے کے لیے کہہ دیا۔ آرام سے بیٹھے بی اور مجھے بتائیں کہ یہ دھندا آپ نے کب سے اختیار کر رکھا ہے؟ وہ سٹپٹا سی گئی، یہ غلط ہے، آپ مجھے بالکل ہی غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل بے قصور ہوں۔
وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر مجھے ذلیل کر کے مجھ سے دونوں چیزیں لے گئے، اور تم دیکھتی رہ گئی۔ لعنت ہے تمہاری صورت پر، یہ بیچارے کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ غیور نے پہلی بار عذرا کو دھمکاتے ہوئے کہا۔ مگر میں کیا کر سکتی تھی تنہا عورت، جبکہ وہ ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے تھے۔ چائے شاید تیار ہی تھی، بیرا فوراً ہی کپ ٹرے میں رکھ کر اندر لے آیا۔ وہ آبی نے اس سے لے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس چائے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہو کہ یہ ہماری رقم واپس کر دیں، 3.5 لاکھ روپیہ ہے اس میں۔ آبی نے ایک بار پھر اپنا راگ الاپا۔ مل جاتی ہے یار، رقم کے بارے میں اتنا پریشان نہ ہو، یہ خود بتائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے۔ ہاں تو مس عذرا، یہ آپ کے شوہر ہیں؟ جی ہاں۔ کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں، ایسا نہ کہیں، یہ آپ کے شوہر نہیں ہیں۔ بہرحال یہ دھندا آپ لوگ کب سے کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میرا پستول بالکل بے آواز چلتا ہے۔ غیور صاحب، آپ تو بہت کاریگر آدمی ہیں، مگر آپ کو نہیں پتا کہ ہم کون ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ایک گولی اس کے سر پر سے گزار دی تو وہ ڈھیسا گیا، بستر پر ایک دم لیٹ گیا اور اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ کیوں مس عذرا، کیا خیال ہے؟ یہ گولی ذرا نیچے ہوتی تو کیا ہوتا؟ خدا کے لیے انہیں چھوڑ دیں، میں کیسے یقین دلاؤں کہ اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے؟ یوں نہیں عذرا، یوں نہیں، ہمیں آپ خود ہی بتا دیں کہ رقم کہاں ہوگی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ چور ڈاکو تھے، مجھے کیا پتا کون تھے اور کہاں چلے گئے؟ ان کو ڈھونڈا ہوتا نا آپ نے۔ کیا خیال ہے غیور صاحب، بتائیں گے آپ؟ میں نے بتایا تو ہے آپ کو کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے نہ کہیے گا کہ زیادتی ہو گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ دھیان میرا پستول کی طرف تھا۔ ان دونوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تو میری نظر ان پر جا پڑی۔ آبی بھی اس کھیل میں اب شامل ہو رہا تھا۔ وہ بولا، کیا خیال ہے غیور احمد، آپ کی بیوی کو اگر ذرا سی تکلیف دی جائے تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ میری بیوی ہے، اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے اٹھ کر اس کو گردن سے پکڑ لیا اور پھر میں نے اس کی رگِ احساس مسل دی، یوں کہ وہ عذرا کے سامنے ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں یوں کھلی تھی جیسے اب کبھی بند نہیں ہوں گی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے میرے شوہر کو؟ مار دیا آپ نے انہیں؟ او میرے خدایا! میں نے اس کا یہ نالا سن کر پستول اس کے سر سے لگا دیا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے مس عذرا، تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ آپ کا جعلی شوہر بہت آگے نکل چکا ہے، جلدی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک جھٹکا دے کر اس کی قمیص سیون سے پھاڑ دی۔ یہ ابھی زندہ ہے مس عذرا، مگر ہم اسے مار بھی سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہمیں بتا دے کہ وہ دونوں آدمی کون تھے اور اب کہاں ہوں گے۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ یوں نہیں بیبی، ہمیں ان کا پتہ معلوم کرنا ہے، ورنہ ہم تمہارا لباس تار تار کر دیں گے اور پھر یہ کبھی اپنے پاؤں پر چل کر گھر کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بولی، وہ پیر آباد میں رہتے ہیں، یہ اسی شہر کا ایک محلہ ہے، ہمارے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ایک کا نام غیاس ہے اور دوسرے کا انور۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ میرا مطلب ہے یہ دھندا کب سے چلا رہے ہیں وہ؟ یہ ہمارا روز کا دھندا ہے، کبھی ہم ملتان کی طرف نکل جاتے ہیں اور کبھی سکھر کی طرف، گاڑی میں ہمیں کچھ نہ کچھ ضروری مل جاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی اس دھندے میں شامل سمجھیں۔ اور کون ہے آپ کے گھر میں؟ اور کوئی نہیں، ایک یہ میرے شوہر ہیں اور وہ ان کے دوست ہیں۔ گڈ، ویری گڈ، اب اگر آپ کہیں تو میں ان کو ہوش میں لے آؤں، مگر ابھی نہیں، پہلے ہمارا مال برآمد ہونا چاہیے۔ پیرزادہ صاحب، کیا خیال ہے ہم دونوں پیر آباد نہ چلیں؟ میں تو یہی چاہتا ہوں ہاشم خان، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے، غریب مسافروں کو لوٹنا کوئی اچھی بات ہے، اور پھر ہم جیسے غریبوں کو۔ آبی کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ تو پھر آؤ، ان سے ملتے ہیں۔ کیا نمبر ہے آپ کے مکان کا؟ 23 نمبر مکان ہے اور 2 منزلہ ہے، غیور احمد کا نام لکھا اس پر۔ شکریہ، کتنی اچھی ہیں آپ، دل چاہتا ہے آپ کو میں سینے میں چھپا لوں۔ بٹھایا تو اسی لیے تھا گاڑی میں نے آپ کو اپنے پاس، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کریلا اتنا کڑوا نکلے گا۔ آبی نے خوش ہو کر کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی آہستگی سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور پھر ایک دم میں نے اس کو رگڑا دے دیا۔ وہ فوراً ہی بستر پر جھول گئی، غیور احمد کے ساتھ ہی۔ چل بھائی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ سالے کیا کہتے ہیں، وہ غیاس اور انور۔ کشمور نے ایسے ایسے دیداور پیدا کر رکھے ہیں، اس کی تو ہمیں خبر ہی نہ تھی۔ یہ کہہ کر میں نے ان پر چادر ڈالی اور دروازہ باہر سے بند کر کے ہم ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ آبی کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ ہم ہوٹل سے باہر نکلے تو آبی بولا، یار تجھے کیسے پتا چل گیا کہ مال ان کے ساتھیوں نے لوٹا ہے؟
تیرے پاس کوئی گیدڑ سنگی ہے کیا؟ بکواس مت کر، تیرا تو دماغ خراب ہے، جہاں تجھے عورت نظر آئی تو نے وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ ابے یہ عورتیں تجھے مروا دیں گی، ایک دن صاف مروا دیں گی۔ محلہ کون سا بتایا تھا اس نے؟ پیر آباد۔ ذرا ٹھہر، کسی سے پوچھ تو لوں؟ نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹیکسی پکڑ لے۔ آپی نے خالص بدماشو جیسے طریقے سے سیٹی بجائی تو وہ ٹیکسی والا ٹھہر گیا۔ وہ ہمارے قریب سے گزر رہا تھا۔ کیا بات ہے باؤ جی، یہ سیٹی کس لیے بجاتے ہو؟ کراچی سے آئے ہو آپ؟ ہاں، ابھی تیری سمجھ میں ہماری بات آ گئی، ورنہ شاید کوئی بھی سیٹی کا مطلب نہیں سمجھتا۔ چل ذرا ہمیں پیر آباد لے چل۔ آبی نے ٹیکسی میں گھستے ہوئے کہا، میں ایک کام سے ادھر آیا تھا سکھر شہر سے، ورنہ یہاں ٹیکسیاں کہاں؟ بیٹھے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ راستہ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں یار، اسی لیے تو تجھے روکا ہے۔ اب کسی سے پوچھ اور ہمیں وہاں لے چل، میں نے بدمزہ ہو کر کہا۔ ڈرائیور نے ایک راہگیر سے پیر آباد کا پتہ پوچھا اور آگے چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ہمیں پیر آباد محلے کے چوک میں جا اتارا۔ آبی نے 50 کا نوٹ اس کی طرف سرکا دیا تو وہ بولا، میرے پاس رزگاری نہیں ہے جناب۔ تو پھر یہ سارے ہی رکھ لے۔ آبی نے گلی میں چاروں طرف دیکھا، وہاں غیور احمد کا نام ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم چند گلیاں اور آگے گئے۔ پھر آبی چیخ کر بولا، ابے وہ دیکھ، وہ سامنے غیور احمد لکھا ہے، کہ چھوٹی سی تختی تو دیکھ۔ میں نے سامنے نظر ڈالی تو ایک چھوٹی سی تختی پر غیور احمد کا نام لکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی۔ کھٹکھٹا دے یہ دروازہ، بدماش ہم سے اتنی بڑی رقم چھین کر لے گئے، ان کا بیڑا غرق۔ آبی نے فوراً ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ چندی لمحوں بعد ایک بزرگ صورت آدمی نے دروازہ کھول دیا۔ ہمیں سامنے دیکھ کر وہ بولے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ وہ آدمی خاصا پڑھا لکھا نظر آتا تھا اور اس کی داڑھی ساری کی ساری سفید ہو چکی تھی۔ السلام علیکم یا حضرت، خیریت سے تو ہو؟ آبی نے بڑی محبت سے اسے سلام کیا اور اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس سے مانقہ شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے دروازے کے اندر تک پیچھے ہٹ گیا، مگر آبی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ اس سے یوں بغل گیر ہوا جیسے مدتوں سے بچھڑے باپ بیٹا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ راضی تو ہونا میاں جی، ماشاءاللہ داڑھی بھی اب سفید ہو گئی ہے۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ جوان تھے، اب بابرکت بڑھاپا آ چکا ہے ماشاءاللہ۔ ویسے آپ سے مل کر ہمیں دلی خوشی ہوئی۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں نے تو آپ کو پہلی بار دیکھا ہے جناب، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو؟ آپ ہی غیور احمد کے والد ہیں نا؟ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ بہت دنوں بعد ملنا ہوا، اندر بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ وہ انور صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو اندر ہی ہیں۔ کوئی خاص کام ہے ان سے؟ ان سے ایک کام تھا ہمیں، ذرا اطلاع دے دیں ان کو کہ کہیں بڑی دور سے 2 یتیم ملنے آئے ہیں ان سے، ان کی دعا کی ضرورت ہے ہمیں۔ وہ بڈھا کچھ پریشان ہو گیا۔ یہ عجیب بے تکلفی ہے جناب، حد ہو گئی، میں انور کو ابھی باہر بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹنے لگا تو میں نے ڈیوڑی کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ جیسے ہی بڑے میاں اندر کو لپکے، ہم بھی ان کے ساتھ ہی صحن میں جا گھسے۔ آپ اندر کہاں چلے آتے ہیں؟ میں انور کو باہر بھیجتا ہوں۔ وہ کچھ بدک سا گیا۔ کوئی بات نہیں میاں جی، جہاں ہماری رقم جاتی ہے نا، ہم بھی وہیں جا پہنچتے ہیں۔ عین اسی وقت صحن کے عقبی کمرے کا دروازہ کھلا تو انور کی صورت ہمیں نظر آئی۔ اس نے ہمیں دیکھا تو اس کا رنگ ایک دم سفید ہونے لگا۔ وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیے ہوں، مگر آبی نے اسے دروازہ بند نہیں کرنے دیا۔ وہ فوراً اس تک جا پہنچا۔ بڑے میاں کو میں نے پستول کی زد میں لے لیا۔ کہاں جاتے ہو بھائی جی؟ تمہاری صورت دیکھنے کو تو ہم ترس گئے تھے، ہم سے ایسی بھی کیا بے رخی؟ آگے چلو میاں جی، ہمیں ذرا انور سے حساب لینا ہے۔ میں نے اس بزرگ صورت آدمی کو آگے دھکیل کر دروازے میں سے گزار دیا۔ کہ کیا شرافت ہے؟ کون ہوتے آپ میرے گھر میں دھاندلی کرنے والے؟ ابھی بتاتے ہیں بڑے میاں، اندر تو چلو۔ عین اسی وقت انور نے آبی کی گرفت سے اپنا پنجہ چھڑایا اور تیزی سے پیچھے بھاگا، مگر آبی نے اپنا پستول نکال کر اسے للکارا۔ ٹھہر جا پیارے، تیرے پیچھے گولی منڈلا رہی ہے۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ ہم وہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو، رقم۔ کیسی رقم؟ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ اتنے بھولے نہ بنو انور بھائی، تمہاری وہ مسز غیور ہمیں سب کچھ بتا چکی ہے۔ بہتر ہے کہ وہ بریف کیس ہمیں دے دو، ابھی اور اسی وقت۔ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ کس کا مال ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا کہ تم کیا کہتے ہو۔ اس بابے کو اندر لے آؤ خان جی، اس کمرے میں، رقم ادھر ہی ہوگی۔ آؤ انور میاں، بہتر ہے وہ رقم ہمیں ابھی واپس کر دو۔ یہ کہہ کر آبی نے انور کو پاؤں کی ٹھوکر سے آگے دھکیلا
تو وہ دوسرے کمرے کے دروازے میں جا لگا۔ پٹ ایک دم کھل گئے۔ سامنے اس کا ساتھی ہمیں عجیب حالت میں ملا۔ اس نے نماز قائم کر لی تھی، رکوع میں جھکا ہوا تھا۔ واہ واہ، کیسے عابد و زاہد آدمیوں سے پالا پڑا ہے ہمارا۔ اوئے کتے کی دم، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ وہ رقم کہاں ہے؟ میں نے جاتے ہی اس کی پیٹھ پر ٹھوکر لگائی۔ وہ ایک دم منہ کے بل جا گرا۔ وہ سمجھا تھا کہ ہم اسے نماز کی حالت میں دیکھ کر خاموش رہیں گے۔ وہ الٹ کر گرا تو وائے ویلا مچانے لگا۔ تم نے ہماری نماز خراب کی ہے، اللہ تمہیں تباہ کر دے گا، یہ شرافت ہے تمہاری؟ آخر تم ہو کون؟ بیٹے، ہم بھی اسی اسکول میں پڑھے ہیں جس میں تم داخلہ لے چکے ہو، مگر ہم MSc کر چکے ہیں اس سائنس میں۔ وہ رقم کہاں ہے؟ اسے باہر نکالو۔ 3.5 لاکھ روپیہ ہے بریف کیس میں۔ آبی نے انور اور اس کے ساتھی کو پستول کی زد میں لے کر کہا۔ وہ دونوں وہی تھے جن کو میں غیور احمد کے ساتھ غیر مرئی زبان میں گاڑی کے اندر ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھ چکا تھا۔ ان کی حیرت دیدنی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ہم یوں اتنی جلدی ان کے ڈیرے پر پہنچ جائیں گے۔ کیا خیال انور بھائی، وہ رقم تم دو گے یا نہیں؟ میں نے بابے کو ان کی طرف زور سے دھکیل کر پوچھا۔ وہ چپ شا میں نے ان پر تان لیا تھا۔ وہ رقم تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہاں گئی پھر؟ سنبھل جاؤ انور میاں، یہ گولی بے آواز چلتی ہے اور تمہاری یہاں لاشیں ہی رہ جائیں گی۔ میں نے اس کے سر کے اوپر سے گولی چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی تو میاں ہی مر گئی۔ وہ ایک دم نیچے بیٹھ گیا۔ وہ جی بھاجی، ادھر ہے وہ رقم، 4 حصوں میں بٹی ہے، اس الماری میں دیکھیں۔ اس کے ساتھی نے خوف سے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھ یار، اگر وہ رقم پوری ہے تو ہم ان پر لعنت بھیج دیں گے۔ آبی نے میری بات سنی تو تیزی سے الماری کی طرف لپکا۔ دروازہ کھلتے اپنا بریف کیس اسے نظر آ گیا۔ آبی نے اسے کھول کر دیکھا تو رقم 4 حصوں میں برابر بٹی تھی اور ہر حصے پر الگ نام لکھا تھا۔ اچھا، تو یہ حصے بکھرے بھی کر لیے تھے تم نے؟ خوب بھائی، بڑے پکے الو کے پٹھے حساب دان ہو تم۔ آبی نے جلدی جلدی رقم گنی۔ وہ پوری ہی تھی۔ اوئے لوٹن کبوتر، یہ دھندا کب سے چلا رہا ہے تو؟ تیری ساس مر جائے، یہ قصہ کیا ہے؟ آبی نے بریف کیس بند کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ اور تو بڑے میاں، تیرا دھندا بھی یہی ہے؟ غیور احمد تیرا بیٹا ہے کیا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ اسے رقم کے یوں ضائع ہو جانے کا بے حد افسوس تھا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو واقعی مرغ مسلی نظر آتا مجھے۔ تیری نماز کے تو کیا ہی کہنے۔ یہ سجدے کس کے لیے کر رہا تھا؟ اس دولت کے لیے؟ مگر یہ تیرے لیے نہیں تھی پیارے، بڑے یدھ ہوئے اس کے لیے، اور تو اس پر یوں ہی ہاتھ مار کر چھین لینا چاہتا تھا اسے ہم سے۔ آبی نے اس کے ساتھی کے منہ پر ایک کرارا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس بے وقت نماز نے ہمیں حیران کر دیا تھا۔ چل یار، نکل جا یہاں سے، پتہ نہیں کیسے کیسے کمینے لوگ ہیں یہ۔ میں نے آبی کے ہاتھ سے بریف کیس لے کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ کمرے سے نکل کر ہم نے دروازہ بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گلی سے باہر نکل آئے۔ ان سالوں نے ہمارا سفر ہی بدمزہ کر دیا تھا۔ چل اب کوئی گاڑی پکڑ، ہم ابھی میاں والی چلتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آسیہ کسی اور ہی سیاپے میں جا پھنسی ہے۔ ہاں، لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ اس جاگیردار کے پاس نہیں ہوگی، مگر ان دونوں کا کیا کریں؟ وہ کہیں ہوٹل میں ہی مر نہ جائیں۔ کچھ نہیں ہوتا انہیں، خود ہی نکل کر گھر چلے جائیں گے۔ تم کوئی لاری دیکھو۔ یہ کہہ کر ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بسوں کے اڈے کی طرف چل دیے، مگر خوف مجھ پر یہ طاری تھا کہ ابھی تک ہم خطرے کی زد سے باہر نہیں نکلے تھے۔ پولیس نے چاروں طرف تمام تھانوں میں اطلاع دے دی ہوگی۔ وہ یوں خاموشی سے اس ضرب کو نہیں سہ گئے ہوں گے۔ گاڑی میں بیٹھ کر تو شاید ہم بہت دور نکل چکے ہوتے، مگر ان ٹھگوں نے ہمیں خواہ اتنی دیر ٹھہر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ لاری میں بیٹھنے سے پہلے کسی جگہ سے کھانا کھا لیں، بھوک لگی ہے۔ تو یہ کون سی مشکل بات ہے؟ چل ادھر، وہ سامنے جو ہوٹل ہے نا، وہی اچھا رہے گا۔ ہم اس ہوٹل میں جا بیٹھے۔ آبی نے کھانے کا آرڈر دیا اور پھر سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ ذرا دیکھیں تو بھائی جی، یہ کیا چیز چھپی ہے اخبار میں؟ یہ دیکھیں۔ ہمارے قریب بیٹھے ایک آدمی نے دوسرے کو آواز دے کر کہا۔ کیا ہے یار، خیر تو ہے؟ تیرے دیدے کیوں پھٹے جا رہے ہیں؟ کس کی ماں مر گئی؟ ماں نہیں، باپ ہی مر گیا۔ یہ دیکھیں۔ اس نے اخبار اپنے ساتھی کے سامنے رکھ دیا، مگر اس نے چند سطرے پڑھ کر اخبار الگ پھینک دیا۔ چھوڑ یار، اس ملک میں یہی ہوگا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ آبی نے اخبار اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ وہ بولا کہ دونوں سالے یوں ہی یہاں بیٹھ کر چائے سے اپنا جی جلاتے رہتے ہیں اور فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا۔ اس میں جو خبر درج تھی وہ ہمارا دل دہلانے کے لیے بہت کافی تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ سندھ پولیس کے ساتھ ہمارا جو مقابلہ ہوا تھا وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
ان لوگوں نے چاروں صوبوں کی پولیس کو خبردار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ پولیس کی چھاپہ مار پارٹیاں مجرموں کی تلاش میں روانہ کر دی گئی ہیں۔ خیال ہے کہ مجرم جو تعداد میں 2 تھے ایک عرصے سے پولیس کو فریب دے رہے ہیں اور ابھی تک روپوش ہیں۔ جس جگہ مقابلہ ہوا اس جگہ کا باقاعدہ آئی جی نے معائنہ کیا ہے۔ اطراف کے تمام گاؤں کی باقاعدہ تلاشی لی گئی ہے۔ ان کو بالآخر پولیس نے تلاش بھی کر لیا، مگر وہ اپنے ساتھی کو شدید زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خیال ہے کہ ان کا رخ ملتان کی طرف تھا۔ پولیس نے ہر جگہ اپنے آدمی کھڑے کر رکھے ہیں۔ عوام کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جس کسی نے بھی ان کو پناہ دی وہ قانون کی نظر میں مجرم ہوگا۔ مجرموں کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 20,000 کا انعام دیا جائے گا۔ خبر کچھ ایسی ہی تھی۔ آبی نے وہ اخبار طے کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ تیرا کیا خیال ہے جیلانی؟ یہ معاملہ تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ ہاں، بڑی خوفناک صورتحال سے ہم دوچار ہیں۔ کھانا کھا کے یہاں سے نکل چل۔ ہوٹل سے نکل کر ہم بسوں کے اڈے کی طرف چل دیے۔ اڈے پر پہنچ کر ہم جلد ہی ملتان کی طرف جانے والی بس میں منہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ ہمیں وہاں سے فوراً ہی نکل جانا چاہیے تھا، اسی میں ہماری بہتری تھی۔ ہم بس میں بیٹھے تو آبی نے سواریوں پر گہری نظر ڈالی۔ جگہ ہمیں بس کی آخری سیٹوں پر ملی تھی۔ ہمارے دائیں ہاتھ 5-6 آدمی بیٹھے تھے اور وہ سب کے سب پینڈو نظر آتے تھے۔ آبی نے سگریٹ سلگایا اور بولا، فکر نہ کر، بس میں سب کے سب مسلمان ہی بیٹھے ہیں، کوئی تفتیشیہ مجھے نظر نہیں آتا۔ پھر بھی سنبھل کر بیٹھ، مجھے یہ شہر بڑا ہی منحوس نظر آتا ہے آبی۔ تیری نظر اب وہ نہیں رہی، شیشہ الٹ جائے تو تجھے میں بھی الٹا دکھائی دوں گا۔ اچانک بس میں 4 فقیر چڑھائے۔ آتے ہی ان لوگوں نے وائیویلا مچا دیا۔ اکھیاں بڑی نعمت ہیں بابا، میرے 8 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بابا لوگ ان پر ترس کھاؤ۔ لو، اس سالے نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا زندگی میں، اور اب اپنے بچوں کے لیے ہمدردی سمیٹتا پھر رہا ہے۔ پوچھو تو اس نے اتنے بچے کیوں پیدا کیے؟ ہڈی پسلی تو صاف نظر آتی ہے اس کی۔ ضرور پوچھو، بلاؤ اسے، کرو بات کہ تو نے 8 بچے کیوں پیدا کر لیے۔ 3 فقیر بس کے اگلے حصے میں جا پہنچے تھے اور جس کے 8 بچے تھے وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ نظر اس کی عجیب انداز سے ہم پر جمی تھی، یوں جیسے وہ ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا ہاتھ کبھی دائیں طرف جاتا تو کبھی بائیں طرف۔ اکھیاں بڑی نعمت ہیں بابا، میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں۔ اوئے، تو بیٹھ کر بچے ہی بناتا رہا، کوئی اور دھندا نہیں سوجا تجھے؟ تیری بیوی کس نسل سے ہے؟ آبی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ خامخواہ اس سے الجھ رہا تھا۔ ہاتھ میں اس نے 1 روپے کا نوٹ پکڑ لیا تھا۔ فقیر نے نوٹ دیکھا تو بڑی ہی عاجزی سے بولا، کیا کرتا میاں جی، اللہ کی مخلوق بھی تو پڑھانی تھی۔ اکھیاں بڑی نعمت ہے بابا۔ یہ کہہ کر اس نے نوٹ آبی کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور عین اسی وقت اس نے ذرا سا جھک کر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ گاڑی چھوڑ دے بابا لوگ، پولیس شہر سے نکلتے ہی اس کی تلاشی لے گی۔ پھر وہ بلند آواز سے بولا، اکھیاں بڑی نعمت ہے بابا، اکھیاں بڑی نعمت ہے۔ اس کی آواز نے مجھے لرزہ براندام کر دیا۔ وہ بس ایک ہی لمحے کے لیے میرے پاس رکا تھا۔ آبی بھی اس کی وہ بات نہیں سن سکا تھا۔ چوتھے 5ویں آدمی تک اس نے ہاتھ پھیلا دیے۔ ہر ایک کے پاس اس کے لیے 5-10 پیسے تھے۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، چلتا تو اس کی دونوں ٹانگیں لرز جاتی تھیں۔ وہ پچھلی لمبی سیٹ سے ذرا دور ہو گیا تو میں نے آبی کو کوہنی مار کر کہا، آ یار، ہمیں یہ بس راست نہیں آئے گی، پتہ نہیں کب چلے اور ہم جلدی میں ہیں۔ کیا کرتے ہو یار، ہوا کیا ہے؟ بس باہر آ جاؤ، ہم کوئی اور بس دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے بس سے باہر نکلا کہ آبی میرے پیچھے آتے آتے سراسیمہ ہو گیا۔ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چھوڑ دی وہ بس؟ بات ہی کچھ ایسی ہے، ادھر آ جا، یہ فقیر کوئی بہت ہی کرنی والا ہے۔ کون؟ وہ جو اندھا بنا ہوا ہے؟ ہاں، کہ ہم دونوں کو پہچانتا ہے آبی، اسے معلوم ہے کہ پولیس ہماری تلاش میں ہے اور وہ مجھے یہی بتا کر گیا ہے۔ پر کب؟ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آخر یہ ہے کون؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر وہ بہت کچھ جانتا ہے، اس پر نظر رکھو، آؤ ادھر۔ یہ کہہ کر میں آبی کو اپنے ساتھ لے کر بس کے عقب میں جا ٹھہرا۔ آبی سخت پریشان ہو گیا تھا، نظریں اس کی بس کے دروازے پر جمی تھی۔ وہ چاروں فقیر بس سے اترے تو ہم نے چاہا کہ آگے نکل کر اسے روک لیں، مگر وہ دوسری بس میں جا چڑھا۔ ہم ادھر کو لپکے تو صحیح، مگر اتنے میں مسافروں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا وہ اور آگے نکل گیا۔ اس کا تعاقب ہمارے لیے بے حد ضروری تھا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اسے کس نے ہمارے پاس بھیجا ہے اور بس سے ہمیں اتار دینے میں کون سی مصلحت اس کے پیش نظر تھی۔ ہم تیزی سے بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ فقیر ایک لمبے تڑنگے دوہرے بدن کے آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ وہ آدمی شلوار قمیص میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں اس نے ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس پکڑ رکھا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اس کے سامنے کھڑا رہا اور پھر تیزی سے آگے نکل گیا۔ میری نظر الجھ رہی تھی۔
اس آدمی کا چہرہ بار بار میرے ذہن میں الٹی چھلانگیں لگانے لگا۔ کون ہے یہ آدمی؟ اسے میں نے کہاں دیکھا ہے؟ آبی کی نگاہ بھی اس پر جمی تھی۔ وہ بظاہر ہم سے لاتعلق ہو کر دوسری طرف دیکھ رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ہمیں نگاہ میں رکھ رہا تھا۔ ہم کئی لمحوں تک اس کے سامنے کھڑے سوچتے رہے کہ کہیں اسی آدمی نے تو اس فقیر کو ہمارے پاس نہیں بھیجا، مگر وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کے انتظار میں کھڑا ہے۔ اس اثنا میں وہ فقیر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آبی نے مجھے ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، اس سے پوچھ جیلانی کہ یہ آدمی کون ہے۔ نہیں، جب وہ خود ہی متوجہ نہیں ہو رہا تو ہمیں خواہ اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا، اور آبی کو ساتھ لے کر میں اس کے قریب سے ہو کر آگے نکل گیا۔ بلا شبہ وہ آدمی مجھے بہت ہی پراسرار نظر آتا تھا، مگر اب تک اس کے کسی بھی اشارے سے ہمیں یہ محسوس نہیں ہو سکا کہ وہ ہمیں جانتا ہے۔ ابھی ہم چند ہی قدم آگے نکلے تھے کہ اس کے ارد گرد 3-4 آدمی اور آن ٹھہرے۔ وہ بھی شلوار قمیض میں ملبوس تھے اور ان کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ پولیس کے آدمی ہیں۔ ان میں سے شاید کوئی بھی ہمیں نہیں جانتا تھا۔ ایک شخص تھا جس کے میزان میں ڈال کر وہ دوسروں کے چہروں کا جائزہ لیتے تھے، مگر ابھی تک وہ یہ نہ سمجھ سکے تھے کہ جیلانی تو ان کے درمیان پھر رہا ہے۔ یہاں سے نکل چلا بھی، ہم شدید خطرے میں ہیں، یہ شہر ہمیں لے ڈوبے گا، میں نے آبی کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ مجھے اس فقیر کی تلاش تھی جس نے ہمیں انتہائی غیر یقینی حالات میں بس سے اتر جانے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی اس کی سمت کا اندازہ کر کے ہم آگے بڑھے تو وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہمیں نظر آیا۔ اس کا ہاتھ اب تک پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم اس کے پاس پہنچے، آبی نے اس کے ہاتھ پر نوٹ رکھا۔ وہ بولا، تیری شناخت کیا ہے استاد؟ اور وہ آدمی کون تھا جس سے تو مل کر آیا ہے؟ اس کا نام ارجمند خان ہے اور وہ آپ کو جانتا ہے، اسی لیے آپ کو خبردار کر رہا ہے۔ فقیر نے اب کی بار آنکھیں پوری طرح کھول کر ہمیں یوں دیکھا جیسے وہ ہمیں مدتوں سے جانتا ہو۔ تیری مہربانی ہے استاد، پر تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام اکبر ہے۔ آپ آج رات پیر اجمل شاہ کے ڈیرے پر گزار لیں، ہم آپ سے وہیں ملیں گے۔ یہ کہہ کر اکبر نے ہم سے پنڈا چھڑایا اور تیزی سے دوسری طرف نکل گیا۔ اکھیاں بڑی نعمت ہے بابا، میرے 8 معصوم بچے ہیں، ان پر ترس کھاؤ۔ اس کی آواز شور کو کچلتی ہوئی اوپر اٹھ رہی تھی۔ آؤ آبی، یہ معاملہ تو کچھ زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اس پیر کا ڈیرا دیکھتے ہیں کہاں ہے۔ چند قدم آگے نکل کر ہم نے پیر اجمل شاہ کے بارے میں ایک آدمی سے پوچھا تو وہ بولا، شہر سے باہر جنوب کی طرف چلے جائیں، وہیں اس کا ڈیرا ہے، مرض کوئی بھی ہو شفا ہے اس کے ہاں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی کئی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، دعا کرو ہم ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ مہربانی کرے گا، آپ اس سے ضرور مل لیں، اس کے مزار پر حاضری ہی کافی ہے۔ اس آدمی نے اجمل شاہ کی بہت تعریف کی۔ چل یار جلدی کر۔ اچھا بھائی جی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر ہم وہاں سے آگے چل دیے۔ ہر دوسرا آدمی ہمیں اس روز پولیس کا کارندہ معلوم ہوتا تھا۔ کوئی راستہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ ہر شخص سے ہم اپنے چہرے چھپائے ہوئے بسوں کے اڈے سے باہر نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے جنوب کی طرف چل دیے۔ راستہ تو ہمیں یاد ہی نہیں تھا، پھر بھی ہم کسی سے پوچھے بغیر کچھ ہی دیر بعد شہر سے باہر نکل گئے۔